बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अजीमी की किताब एहसान और तसव्वुफ का पार्ट नंबर 6 सफ़ा नंबर 74 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर महलूक दूसरी महलूक के साथ बंधी हुई है। हर महलूक का हर फर्द जिस तरह ज़मीन को देखता है उस तरह आसमान को भी देखता है। ज़मीन पर देखता है तो उसे पहाड़ नज़र आते हैं। ज़मीन के अंदर देखता है तो मादनियात का सुराग मिलता है। ज़हन पानी में उतर जाता है तो पानी की महलूक का इदराक होता है। कोई साहिबे फहम इंसान पानी की महलूक के बारे में तफक्कुर करता है तो इसके ऊपर अजायबात की दुनिया खुल जाती है। छोटी मछली 1 इंच से भी कम और बड़ी व्हेल मछली, घोंगे, मरजान, सीप के पेट में मोती, सी फूड वगैरह समुंदर की महलूक हैं। जब इंसान की नज़र ज़मीन के गिरदोनवा से निकलकर आसमान को देखती है, आसमान में 10,000 सितारों पर उसकी नज़र पड़ती है तो इंसान सितारे को बुशरा देखता है। सितारे इसको नहीं रोकते कि मुझे ना देख, चांद भी मना नहीं करता कि मुझे ना देखो। तसव्वुफ की दुनिया में इसका मतलब ये लिया जाता है कि कायनात में हर महलूक दूसरी महलूक से मख्फी रिश्ते में बंधी हुई है। अगर महलूकात के दरमियान चाहे वह महलूक ज़मीनी हो, चाहे वो महलूक पानी की हो, चाहे वो महलूक हवा की हो और चाहे वो महलूक आसमानों की दुनिया की महलूक हो, अगर महफी रिश्ते में जुड़ी हुई ना होती तो हर आसमानी नज़ारा देखने में कोई न कोई रुकावट ज़रूर पैदा करता। यही महफी रिश्ता कायनात के छोटे से छोटे ज़र्रे और बड़े से बड़े कुर्रा को एक दूसरे के साथ मुंसलिक किए है। इस इल्म से सूफी के ऊपर यह हकीकत मुनकशिफ होती है कि तमाम कायनात एक ही हस्ती की मलकियत है। अगर कायनात के मुख्तलिफ इज्साम ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, फरिश्ते, जिन्नात मुख्तलिफ हस्तियों की मलकियत होते तो यकीनन एक दूसरे की रोशनासी में तसादम पैदा हो जाता। एक हस्ती की मलकियत दूसरी हस्ती की मलकियत से मुतारफ होना पसंद न करती। कुरान पाक ने ऐसी मालिक हस्ती का तारुफ अल्लाह के नाम से करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें कायनात मालिक की एक हस्ती के लिए महसूस हैं। इस हस्ती का नाम अल्लाह है। अल्लाह की तारीफ़ ये है कि वो महलूक को पैदा करता है और बहसियत रब के महलूकात की ज़रूरियात की कफ़ालत करता है। कायनात के हर ज़र्रे की तामील हुक्म का पाबंद है। अल्लाह इसमें ज़ात है। इसमें ज़ात के मालिकाना हकूक़ रखने वाली हस्ती का नाम है। यानी अल्लाह मालिक है और साथ साथ कादर मुतलिक भी है। अल्लाह अपनी मलकियत में जिस तरह चाहे तसर्रुफ़ कर सकता है, जिस तरह चाहे तहलीक के निज़ाम में तब्दीली कर सकता है और जिस तरह चाहे कायनाती निज़ाम को चलाने में एक दूसरे की ड्यूटी लगा सकता है। महलूक का कोई फ़र्द उसके निज़ाम में दखल नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इन दोनों आयात में अल्लाह ताला की दोनों सिफ़ात मलकियत और रहमत व कुदरत का तज़किरा है। इसमें ज़ात अल्लाह मालिकाना हकूक़ का हामिल है और रहमान और रहीम कादराना हकूक़ का मालिक है। कादराना सिफ़त को तसव्वुफ़ की ज़ुबान में रहमत कहते हैं। अल्लाह के 11,500 अस्मा में से रहीमाना और कादराना औसाफ हर इसम में मौजूद हैं। यही औसाफ महलूकात के दरमियान महफी रिश्ते की हैसियत रखते हैं। सूरज की रोशनी अहले ज़मीन की खिदमत करती है और उनकी खिदमत गुजारी से इनकार नहीं कर सकती कि अहले ज़मीन और सूरज एक ही हस्ती की मलकियत है। वो हस्ती मालिकाना हकूक़ में हाकमाना कदरों की मालिक है और उसकी रहमत व कुदरत किसी वक्त भी इस बात को गवारा नहीं करती
کہ اس کی ملکیتیں ایک دوسرے کے وقوف اور خدمت گزاری سے منکر ہو جائیں۔ روحانی استاد اپنے شاگرد سالک کو یہ راز منتقل کرتا ہے کہ موجودات کی زندگی اور زندگی کے تمام اجزاء کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان اجزاء کو حرکت میں لانا چاہا تو کن فرما دیا۔ اس علم سے یہ منکشف ہوا کہ کائنات میں ہر فرد بشمول انسان ایک حرکت ہے، اور یہ حرکت اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع ہوتی ہے۔ اس حرکت کے ہزاروں اجزاء ہیں اور ان اجزاء میں سے ہر چیز ایک حرکت ہے۔ گویا انسان کی ذات لاشمار حرکتوں کا مجموعہ ہے۔ بالکل اسی طرح ہر مخلوق ایک حرکت ہے اور ہر حرکت کے ہزاروں اجزاء ہیں، اور ان اجزاء میں سے ہر چیز ایک حرکت ہے۔ ہر حرکت دوسری حرکت کے ساتھ ملحق ہے۔ ہر حرکت اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ چونکہ ہر مخلوق حرکت کی بیلٹ پر متحرک ہے، اس لیے مخلوق کا دوسری مخلوق کے ساتھ رشتہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے تابع کر دیا ہے، یعنی انہیں تمہاری خدمت گزاری میں مصروف کر دیا ہے۔ سورج بھی خدمت میں مصروف ہے، چاند بھی خدمت میں مصروف ہے، زمین بھی خدمت میں مصروف ہے، نباتات اور جمادات بھی خدمت میں مصروف ہیں، اور انسان بھی مخلوقات کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ ایسی خدمت ہے، خدمت گزار کو جس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی کہ انسان یہ علم سیکھ لیتا ہے۔ حقوق انسانی اور دیگر مخلوق کے حقوق۔ ایک مرید نے مراد سے پوچھا، اللہ سے دوستی کس طرح کی جائے؟ مراد نے مرید سے پوچھا، تم کسی سے دوستی کرنا چاہو تو کیا کرو گے؟ مرید نے عرض کیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں گے، اس کی خاطر مدارت کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ مراد نے کہا، اگر یہ باتیں نہیں کرو گے یا تمہیں اس کے مواقع نہیں ملیں گے پھر کیا ہوگا؟ مرید نے عرض کیا، ہو سکتا ہے کہ دوستی ختم ہو جائے۔ مراد نے فرمایا، دوستی اس وقت پختہ ہوتی ہے جب آدمی دوست کی دلچسپیوں کو قبول کرے۔ اگر تم نمازی کے پکے دوست بننا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دو۔ جوا کھیلنے والے کا دوست جواری ہوتا ہے، اور نشہ کرنے والے کا دوست اگر اس کے ساتھ نشہ نہیں کرتا تو آپس میں دوستی نہیں ہوتی۔ مراد نے مرید سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مرید نے اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں کی۔ مراد نے قطع کلام کر کے فرمایا کہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ سے اگر دوستی کرنی ہے تو مخلوق کی خدمت کرو۔ مراد نے مزید تشریح فرمائی، کیا تم نے بکری دیکھی ہے؟ مرید نے عرض کیا، جی ہاں دیکھی ہے۔ پوچھا، بکری کیا کرتی ہے؟ مرید نے عرض کیا، بکری دودھ دیتی ہے، لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کی کھال انسانوں کے کام آتی ہے۔ مراد نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکری انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔ مراد نے پھر پوچھا، زمین کی کیا ڈیوٹی ہے؟ مرید نے عرض کیا، زمین پر کھیتیاں لہلہاتی ہیں، زمین درخت اگاتی ہے، درختوں پر پھل لگتے ہیں، زمین انسان کو خوش کرنے کے لیے پھولوں میں رنگ آمیزی کرتی ہے۔ مراد نے سوال کیا، بکری اور زمین کا کیا رشتہ ہے؟ مرید نے عرض کیا، بکری زمین پر گھاس چرتی ہے، درختوں کے پتے کھاتی ہے۔ مراد نے ارشاد فرمایا، کائناتی سسٹم یہ ہے کہ ہر شے دوسرے کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ جب غیر شفاف مخلوق اللہ کی مخلوق کی خدمت کو کر رہی ہے
جب غیر اشرف محلوق اللہ کی محلوق کی خدمت کر رہی ہے تو انسان کا بھی فرض ہے کہ محلوقات کی خدمت کرے۔ جب سالک اس رمز کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محلوق کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، تو اسے اپنے باپ آدم علیہ السلام کا ورثہ منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے صوفی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے باطنی علوم سکھائے۔ باطنی علوم کا دوسرا نام تصوف ہے، اور یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کا ورثہ ہے۔ آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں۔ باپ اولاد کی خدمت کرتا ہے، اولاد کو پالتا پوستا ہے۔ آدم کا ہر بیٹا بھی آدم کی اولاد کا باپ ہے۔ باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کی خدمت کرے۔ آدم ذات کو بلا تحسیس محلوق کی خدمت اس لیے کرنی چاہیے کہ دوسری محلوقات بھی آدم کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں۔ بیت دنیاوی علوم کی طرح سلاسل طریقت اور خانقاہی نظام میں بیت یعنی شاگردی اختیار کرنا بنیادی عمل ہے۔ بیت فرض نہیں ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو فرض نہیں ہیں۔ مثلا کہیں نہیں لکھا ہے انجینئر بننا فرض ہے، بڑھئی کا کام سیکھنا فرض ہے، ڈاکٹر بننا لازم ہے، لیکن بہرحال تعلیم حاصل کرنا معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیت کے فوائد بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم اور بیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک پیغمبر جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ تحقیق خرید لی اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اور ان کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ ضرورت شیخ، مفسرین، متقدمین اور اکابرین امت کے نزدیک وسیلہ سے مراد مرشد کا وسیلہ ہے، یعنی استاد شاگرد کا رشتہ ہے۔ شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے وسیلے سے یہی معنی مراد لیے ہیں۔ اولیاء اکرام کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ وسیلے سے مراد شیخ طریقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن منکرین طریقت کہتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، اگر نیک عمل وسیلہ ہے تو شیخ طریقت بھی مرید کے لیے نیک اعمال کرانے کا یا صراط مستقیم پر چلانے کا اور عرفان ذات کے بعد عرفان الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ علامہ زمخشری، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الرحیم بایزید بستامی، جنید بغدادی، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء اور تمام اولیاء کرام، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ سلاسل، اور حضرت مجدد علی ثانی، مولانا روم، فرید الدین عطار، علامہ اقبال اور قلندر بابا اولیاء لفظ وسیلہ سے مراد شیخ ہی لیتے ہیں۔ جب ہم انسانی جبلت اور فطرت پر مجبور کرتے ہیں تو ایک بات کے علاوہ دوسری کسی بات پر ذہن نہیں رکتا کہ کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کی موجودگی میں شیخ کی کیا ضرورت؟ اس اعتراض کے جواب میں کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی کتاب موجود ہے تو معلم کتاب کو ضرورت سوالیہ نشان بن جائے گی۔ یہ بات امر مسلمہ ہے کہ دنیا میں کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں ماہرین فن، معلم اور استاد کی ضرورت نہ ہو۔ دین ایک مکمل علم ہے اور دین میں شریعت بھی ایک علم ہے۔
اور شریعت مطہرہ کے ساتھ ساتھ طریقت بھی ایک علم ہے۔ دین توحید پرست لوگوں کے لیے ایک مرکز ہے۔ دین اس مرکز کے ساتھ وابستہ رہنے کے قواعد اور ضوابط اور رہنما اصول ہیں۔ طریقت اس مرکز پر محیط انوار و تجلیات کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ جبکہ بندہ شرک و بت پرستی سے نکل کر اللہ پرست ہوتا ہے تو وہاں بھی اسے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد شریعت سیکھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ شریعت میں ارکان نماز، اوقات، روزہ، روزے کے آداب، حج کے آداب، معاشرتی قوانین، پڑوسیوں کے حقوق، حقوق اللہ کے حقوق اور من حیث القوم مسلمانوں کے اسلامی عقائد کے مطابق فرض کی آگاہی کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تصوف یا روحانیت سیکھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ ہم جب کوئی علم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کا اطمینان کر لیتے ہیں کہ علم سکھانے والا صاحب علم ہے۔ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ علم سکھانے والا وہ علم نہیں جانتا جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی شاگردی اختیار نہیں کرتے۔ شعوری استعداد روحانی علوم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس شخص کو مرشد بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ جس شخص کو مرشد بنائے اس کے بارے میں تصدیق کر لی جائے کہ استاد روحانی علوم جانتا ہے یا نہیں۔ تعلیم و تربیت کے بغیر شعور کی داغ بیل نہیں پڑتی اور نہ لاشعور کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ شعور اور لاشعور دونوں سے مراد تعلیم و تربیت کا حصول ہے۔ دنیا میں جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اسے اپنی ذات کے احساس کے علاوہ دوسری باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ انسان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اور ہم نے آدم کو علم الاسماء سکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر پہلا شعور اس کا علم ہے۔ مثال، ایک شخص کا نام زید ہے لیکن زید کا نام زید کی پیدائش کے بعد رکھا گیا ہے۔ پیدائش سے پہلے اس کا کوئی نام معاشرے میں متعارف نہیں تھا۔ پیدا ہونے کے بعد زید میں جو پہلا شعور بنا ماں کی قربت ہے، یعنی ماں کی قربت بھی علم ہے۔ بچہ ماں کی قربت کے علم کے بعد ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے اور ماہوں سال گزرنے کی مناسبت سے شعور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور شعوری سکت کے مطابق ماں باپ اور خاندان کے افراد کی ضروریات سے متعلق بچے کے اندر علوم منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ بالآخر بچہ والدین، خاندان اور برادری کے شعوری نقوش کو قبول کر کے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے شعور میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر شعوری وسعت کے لحاظ سے قوم اور اقوام عالم کا شعور بچہ کے شعور کے ساتھ ضرب در ضرب ہو کر ایک شعور لاکھوں شعور کے برابر ہو جاتا ہے۔ قانون یہ ہے، جس شخص میں جتنی زیادہ شعوری استعداد ظاہرہ ہو جاتی ہے اسی مناسبت سے وہ بڑا عالم فاضل اور جینیس ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ اگر پہلے دن پیدا ہونے والے بچے میں شعور نہ ہو اور وہ شعوری استعداد قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ بچہ عالم فاضل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہینڈی کیپ بچے ہیں۔ استاذہ کا کردار، یہ بات بھی دھوپ کی طرح روشن ہے کہ اگر ماحول میں استاذہ کا کردار نہ ہو تب بھی بچہ عالم فاضل اور دانشور نہیں ہو سکتا۔ ماحول میں استاذہ کے کردار کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ جس طرح دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے
اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح علم طریقت، تصوف یا روحانی علوم سیکھنے کے لیے درس گاہیں، خانقاہی نظام ضروری ہے۔ جب سے خانقاہی نظام پر قدغن لگائی گئی ہے، اسی وقت سے انسان بے سکون، بے چین، پریشان، ایڈز اور کینسر جیسے موذی مرض کا شکار بن گیا ہے، اس لیے کہ انسان کا مادی وجود سرانڈ اور تعفن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سرانڈ اور تعفن میں امراض ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور احادیث کی تعلیم کے مطابق جسمانی وجود کو زندہ رکھنے والی، سہارا دینے والی روح کا ادراک ضروری ہے، اور روح کے ادراک کے لیے بیت یعنی روحانی استاد کی شاگردی ضروری ہے۔ نہ صرف روحانی استاد کی شاگردی ضروری ہے، بلکہ تصوف کا اصول یہ ہے کہ روح یعنی انسان کی اصل نور اور روشنیوں سے بنی ہوئی ہے۔ جب تک روشنیوں کا انسان مادی جسم کو اپنا معمول بنائے رکھتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے، اور جب روشنیوں کا انسان مادی عناصر سے بے نیاز ہو کر جسم کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی مر جاتا ہے۔ روحانی استاد عام طور پر جسے مرشد کہا جاتا ہے، اس قانون سے واقف ہوتا ہے، اور یہ علم اسے اپنے مرشد اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہوتا ہے۔ روحانی شاگرد یا مرید جب مرشد کے حلقہ میں آتا ہے تو مرید کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹیو روشنیوں کا نظام بحال ہو جاتا ہے۔ مرید کی روشنی میں مراد کی روشنیاں شامل ہوتی ہیں۔ اس عمل سے بتدریج تعفن کم ہوتا رہتا ہے۔ جس مناسبت سے تعفن کم ہوتا ہے، اسی مناسبت سے لطیف روشنیوں کا ذخیرہ ہوتا رہتا ہے۔ مرید ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ شیخ کی زندگی کے احوال و اعمال سے مرید مطمئن ہو۔ اگر مرید اور مراد میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو مرید کا کرنا یا ہونا دونوں باتیں عقل و شعور کے خلاف ہیں۔ مختصر اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مراد اور مرید دونوں کے مزاج عادات و وسائل میں، نشست و برخاست میں، وزاداری میں، طریقت و شریعت میں پوری طرح مطابقت نہیں ہوگی، بیعت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بیعت کا قانون: ایک جگہ بیعت ہونے کے بعد مرشد کی اجازت کے بغیر مرید کسی دوسری جگہ بیعت نہیں کر سکتا۔ مرشد کے وصال کے بعد بھی بیعت ختم نہیں کی جا سکتی، البتہ کسی صاحب روحانیت کی شاگردگی اختیار کی جا سکتی ہے۔ وصال کے بعد بیعت کو اس لیے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ وصال کے بعد بھی روحانی فیض جاری رہتا ہے۔ روحانی علم دراصل ورثہ ہوتا ہے۔ جس طرح سلبی باپ اولاد کی بہترین تربیت کرنا اپنا زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، اسی طرح مرشد بھی شب و روز اپنی روحانی اولاد کی تربیت میں مشغول رہتا ہے۔ بڑی اذیتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کر کے اپنے شاگرد کے اندر روحانی طرز فکر منتقل کرتا رہتا ہے۔ شاگرد کی کوتاہیوں پر صبر کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ مرشد اپنے شاگرد کے لیے مکمل ایثار ہوتا ہے۔ نظام تربیت: تربیت کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کر تربیت کی جائے، غصہ کر کے کسی کام سے روکا جائے۔ اس طرز عمل سے تربیت تو ہو جاتی ہے، لیکن بندے کو جب بھی موقع ملتا ہے اور خوف دامن گیر نہیں ہوتا، وہ اس کام کو ضرور کرتا ہے جس سے منع کیا گیا ہو۔ تربیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوتاہیوں پر صبر کیا جائے، غلطی کو معاف کیا جائے، اور جس قدر معاف کیا جا سکتا ہے معاف کر دیا جائے کہ بندہ شرمندہ ہو کر
ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو ہی چھوڑ دے۔ ایسا شخص غلطیوں کو نہیں دہراتا بلکہ تربیت کرنے والے استاد سے محبت کرتا ہے، جان نثاری کی آخری حد تک اس کا ساتھ دیتا ہے۔ روحانی استاد کی خصوصیت۔ اولیاء اللہ نے روحانی استاد کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ 1. حقوق العباد پورے کرنا۔ 2. آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا۔ 3. اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مشتاق ہونا۔ 4. کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔ 5. کرامت دکھانے کا شوقین نہ ہو۔ 6. اسے اولیاء اللہ کی قربت حاصل ہو۔ 7. سیرت طیبہ پر اس کا عمل ہو اور سیرت طیبہ کے مطابق اپنے شاگردوں کی تربیت کرے۔ 8. بہرحال کال میں اس کا منتہائی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اخلاقی حسنہ ہو۔ 9. راسخون فی العلم ہو۔ 10. ہر بات کو من جانب اللہ سمجھتا ہو۔ 11. اس کی مجلس میں بیٹھنے والوں 1. اس مجلس میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کبھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یکسوئی محسوس ہوتی ہو۔ 12. جو کچھ مریدین سے چاہتا ہو خود بھی اس پر عمل کرے، کیونکہ عمل کے بغیر تعلیم کا اثر نہیں ہوتا۔ 13. صالح اور معلم ہو۔ 14. ضرورت مندوں کی درخواست پر غور سے سن کر اس کا تدارک کرے۔ 15. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے خوش ہو۔ 16. مرشد جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر دل کی گہرائیوں سے شکر کرے اور جو کچھ حاصل نہیں ہوا اس کا شکوہ نہ کرتا ہو۔ علم طریقت حاصل کرنے کے لیے عشق بے حد ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیے بغیر کوئی مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مقام محبوبیت عطا ہو جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے بندے کو مقام محبوبیت عطا ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میں محبت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے۔ بیعت کرنے سے پہلے مرشد کے انتخاب میں اگر دقت پیش آئے تو تصور کرنا چاہیے کہ اس کی قربت سے دل میں اثر پیدا ہوتا ہے یا نہیں، یعنی دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہو اور گناہوں سے بیزاری ہو۔ حدیث شریف میں اولیاء اللہ کی یہ علامت بیان کی گئی ہے، جب انہیں دیکھو اللہ یاد آئے۔ نسبت علمیہ۔ صحابہ اکرام کے دور میں اور قرون اولیٰ میں لوگوں کو مرتبہ احسان حاصل تھا۔ ان کے لطائف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے رنگین تھے۔ ان کی توجہ زیادہ رسول اللہ کے متعلق غور و فکر میں صرف ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے روحانی قدروں کے جائزے زیادہ نہیں لیے، کیونکہ ان کی روحانی تشنگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پر توجہ صرف کرنے میں پوری ہو جاتی تھی۔ ان کو احادیث میں بہت زیادہ شغف تھا۔ اس انہماک کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں احادیث کی صحیح ادبیت،
ٹھیک ٹھیک مفہوم اور پوری گہرائیاں موجود ہو۔ صحابہ کرام اور صحابیات احادیث پڑھنے کے بعد اور احادیث سننے کے بعد حدیثوں کے انوار سے پورا استفادہ کرتے تھے۔ اس طرح انہیں الفاظ کے نوری تمثیلات کی تلاش کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ الفاظ کے نوری تمثیلات سے روشناس تھے۔ صحابیات اور صحابہ کی روحیں قرآن پاک کے انوار، نور اقدس اور نور نبوت سے لبریز تھیں۔ اس دور میں روحانی قدروں کا ذکر نہ ہونا غالباً اسی ہی وجہ سے تھا، کیونکہ صحابہ اکرام کو لطائف کے رنگین کرنے میں الگ سے جدوجہد نہیں کرنا پڑتی تھی۔ البتہ تبع اور تابعین کے بعد لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک اور احادیث کے انوار جب معدوم ہونے لگے تو اس دور کے لوگوں نے تشنگی محسوس کر کے وصول اللہ کے ذرائع دریافت کیے۔ چنانچہ شیخ نجم الدین کبریٰ اور ان کے بیٹے مثلاً شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے رفقا ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرب نوافل کے ذریعے اصول اللہ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمہ میں لاشمار احتراط کیں اور طرح طرح کے اذکار اشغال کی ابتدا کی۔ یہ طرزیں شیخ حسن بصری کے دور میں نہیں ملتی۔ باذوق اور بامراد ان قدسی نفس لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات جاننے میں انہماک حاصل کیا اور پھر ذات کو سمجھنے کی قدریں قائم کی۔ اسی ربط کا نام صوفی حضرات نسبت علمیہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس ربط یا ضبط کے اجزاء زیادہ تر جاننے پر مشتمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے کوئی صوفی فکر کا اہتمام کرتا ہے تو اس وقت وہ معرفت کی ان راہوں پر ہوتا ہے جو ذکر کے ساتھ فکر کے اہتمام سے بھی لبریز ہوتی ہیں۔ اس راستے کو قرب نوافل کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔